बुजुर्गों और भाइयों, SIU ऑफ इंडिया ने आज नकबा डे के मौके पर ये प्रोग्राम रखकर एक बहुत अहम फरीज़ा अंजाम दिया है। इस वक्त में फ़लस्तीन में, मस्जिद अक़सा में और गज़ा और इसराइल के दरमियान जो उस वक्त सूरत हाल है, उसका तकाजा ये है कि अब हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो कुछ इस वक्त फ़लस्तीन में हो रहा है उसमें हमारी जिम्मेदारियां क्या है। इसलिए कि सिर्फ मातम करना या सिर्फ बयानात देना, इस हद तक अगर हम महदूद रहेंगे तो सूरत हाल ये है कि कल हमें जवाबदेही करनी पड़ेगी। आज के इस मजलिस में मुझसे पहले कई अहम स्पीकर्स ने अपनी बातें रखी हैं। सबसे पहले लईक साहब ने इसराइल के क़याम में बरताना और अमेरिका की क्या रोशनी क्या उनका कंट्रीब्यूशन है, उस पर रोशनी डाली। इसके बाद मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने बहुत तफसील से कुरान सुन्नत में फ़लस्तीन और बैतुल मक़दिस की जो हैसियत है, जो उसकी मुक़द्दस हैसियत है, इस सरज़मीन को जिस तरह से एक बाबरकत सरज़मीन करार दिया गया है, उसमें बहुत तफसील से हमारे सामने कुरान मजीद की आयात, उसकी मुख्तसर तशरीह और उसके बाद अहादीस रसूल के ज़रिए से उस खत्ते की अहमियत हम पर वाज़ेह की। उसके बाद हमारे दोस्त और ब्रदर फवाद शाहीन ने बहुत तफसील से नकबा डे के बाद से लेकर यानी 1948 से लेकर अब तक आलमी ताकतों ने जो साजिशें रची हैं उस पूरे खत्ते में, और जिस तरह से एक जबरी तौर पर एक इसराइल की शक्ल में एक रियासत को मुसलमानों पर और फ़लस्तीनी को मुसल्लत कर दिया है, और इस सिलसिले में खुद हिंदुस्तान का माजी में क्या रवैया रहा था और अब इस वक्त क्या रवैया है, इस पर रोशनी डालती है। दोस्तों और साथियों, इस वक्त जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है उसमें चंद बातें बहुत ज़रूरी तौर पर हमें समझना चाहिए। पहले तो आलमी तौर पर यह तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि ये एक कन्फ्लिक्ट है हमास के और इसराइल के दरमियान। ये एक कन्फ्लिक्ट है फ़लस्तीनियों के और इसराइल के दरमियान, और जो कुछ हमास में राकेट दागे थे उसके रिटेलिएशन इसराइल ने उस पर बम्बार्डमेंट किया है। ये बात बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं कि रमज़ान के आखिरी अशरे में जब फ़लस्तीन के अंदर जो फ़लस्तीनी जो यरूशलेम में जो फ़लस्तीनी मौजूद है, जब वो मस्जिद अक़सा में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो जिस तरह से इसराइल के फौजियों के साथ बदतमीजी करते हैं, उन पर आंसू गैस दागी जाती है, उन पर जो है रबर बुलेट चलाई जाती है, जिस तरह उनको यानी उनके साथ बदतमीजी से पेश आया जाता है, जिस तरह ख़वातीन के साथ में, बच्चों के साथ में जुल्म किया जाता है, वो एक तनाजुर है। और फिर उसके साथ हम ये देखते हैं कि शेख जर्राह, जो कि इसराइल के अंदर यरूशलेम के अंदर ये एक जगह है जहाँ फ़लस्तीनी बड़ी तादाद में रहते हैं, फ़लस्तीनियों को वहाँ से खुदेड़ने की जो कोशिश हो रही है, इसके जवाब में जब आलमी ताकतें खामोश तमाशाई बनी हुई थी, जब अरब दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई थी, जब मुस्लिम दुनिया को सांप सूख गया था, उस वक्त में हमास ने और गज़ा के अंदर जो हमारे भाई हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी महसूस की और उन्होंने फिर जो है वहाँ से राकेट दागे हैं, उन्होंने वहाँ से जो है क़स्साम मिसाइल दागे हैं। ज़ाहिर बात है कि क़स्साम मिसाइल से कोई ख़ास नुकसान इसराइल को नहीं हुआ है। हमारे पास जो इत्तलात है उसके मुताबिक सिर्फ 8 लोग मारे गए, और जो आयरन कर्टेन इन्होंने बना रखा है, जो आयरन डोम इन्होंने बना रखा है इसराइल ने, उसने उन मिसाइलों को बेअसर कर दिया। लेकिन बहरहाल उनकी दहशत, उनका खौफ इसराइली पे हद तक मुसल्लत है कि लोग इन्होंने अपने बुनकर बना रखे हैं। जब भी इस तरह के मिसाइल दागे जाते हैं गज़ा की तरफ से, फ़लस्तीन की तरफ से, तो ये अपने बुनकर में जाकर दब जाते हैं। तो इससे अंदाजा होता है कि जो खौफ और जो दहशत इन पर तारी होती है वो बहरहाल वो काबिल दीद है। वो समझने की कोशिश है कि एक तरफ वो लोग हैं जो नहीत्ते लोग हैं, जिनके पास जिस तरह के हथियार हैं वो हर दुनिया की हर ताकत जानती है, और उसके मुकाबले में इसराइल के पास जो हथियार हैं, जो सोफिस्टिकेटेड हथियारात हैं, उससे पूरे लोग वाकिफ हैं। इसके बावजूद भी इन कमजोर और बेबस और यानी खित्ते में महसूर लोगों का जो खौफ इसराइल में तारी है वो भी काबिल दीद है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सूरत हाल है वो हम इसको एक कन्फ्लिक्ट की शक्ल में नहीं देखते हैं, बल्कि हम एक तरह से
اسرائیل کی جارحیت کی شکل میں دیکھتے ہیں جو 1948 سے برابر جاری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ اس نے ریٹیلیٹ کیا، یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ پہلے انہوں نے جارحانہ طریقے سے بیت المقدس میں، مسجد اقصیٰ میں نمازیوں کے ساتھ میں، اعتکاف کی حالت میں جو لوگ تھے، نماز پڑھنے کی حالت میں جو لوگ تھے، ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا، اور شیخ جرہ میں جس طرح کا سلوک کیا، اس کے جواب میں غزہ کی طرف سے جو کارروائی ہوئی تھی۔ لیکن انہوں نے اس کے بعد جو بمبارڈمنٹ کیا ہے، اسرائیل کی طرف سے جو بمبارڈمنٹ کیا ہے، وہ انتہائی بہیمانہ، انتہائی وحشیانہ بمبارڈمنٹ تھا، جس کے نتیجے میں اب تک، اور یہ جاری ہے برابر، اب تک کے جو لوگ، یعنی فلسطین میں تقریباً 139 فلسطینی اب تک شہید ہو چکے ہیں، جس میں تقریباً 40 بچے ہیں اور کچھ خواتین بھی ہیں۔ تو 139 لوگ یعنی فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور کئی بلڈنگیں تباہ ہو چکی ہیں۔ دیکھیے، اصول یہ ہے عام طور پہ بین الاقوامی سطح پر کہ سویلین پر بمبارڈمنٹ نہیں کیا جائے گا، سویلین پہ حملہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جتنا بمبارڈمنٹ ہوا ہے سب سویلین علاقوں میں ہوا ہے، بلڈنگیں تباہ کر دی گئی ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی آج کی اطلاع یہ ہے کہ وہاں الجزیرہ کا ایک آفس تھا، اس کو بھی بمبارڈ کر دیا گیا، اس کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ تو یہ ہے صورتحال۔ تو یہ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پچھلے 1948 میں جس طرح سے یہ ریاست قائم کی گئی اسرائیل، یہ بات تو ہمارے فواز شاہین صاحب نے بھی اور رئیس صاحب نے بھی یہ بات سب تفصیل سے سامنے رکھی ہے کہ یورپ نے اور امریکہ نے اپنا سر سے بوجھ اتار دی۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا، جرمنی میں یہودیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہولوکاسٹ کی شکل میں، یا یورپ میں جو کچھ ہوتا رہا، امریکہ میں جو کچھ ہوتا رہا، تو انہوں نے اپنے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے 1917 میں بالفور ڈکلیریشن پاس کیا، اور اس کے بعد پھر جب 1948 میں برطانیہ اس علاقے کو خالی کرنے لگا تو اس نے وہاں پہ یہ ناجائز طریقے سے اس ریاست کو قائم کر دیا۔ پہلے امریکہ منع کرتا رہا، لیکن جیسے ہی اسرائیل نے ڈکلیئر کیا کہ ہم ایک ریاست بن گئے، اسرائیل کے جو پہلے وزیر اعظم بنے تھے انہوں نے، تو اس کے بعد سب سے پہلی ریاست، سب سے پہلا اسٹیٹ جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا وہ امریکہ تھا۔ آپ جانتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف اسرائیل، صرف امریکہ نہیں، پورا یورپ، پورا امریکہ اور جتنی بڑی طاقتیں ہیں، اور خاص طور سے یونائٹڈ نیشن کے جو 5 بڑے سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرس ہیں، ان سب کا کہیں نہ کہیں اسرائیل کے اس قیام میں اور اسرائیل ریاست کے ناجائز طریقوں سے جو اس نے وہاں پہ فلسطینیوں کو کھدیڑا ہے، ان کو ہٹایا ہے، وہاں سے ان کو مجبور کیا ہے نکلنے پر، اس میں یہ سب عالمی طاقتیں برابر کی شریک ہیں، برابر کی مجرم۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں تقریباً 50 لاکھ فلسطینی ریفیوجیز ہیں جو دنیا کے مختلف ملکوں میں، چاہے وہ شام میں ہوں، چاہے اردن میں ہوں، چاہے لبنان میں ہوں، چاہے سعودی عرب میں ہوں، یا دنیا کے مختلف خطوں میں وہ لوگ بسے ہوئے مجبور ہیں اپنی زمین سے نکلنے۔ تو یہ بات بھی دنیا کے سامنے ہونی چاہیے کہ آج 70 سال سے تقریباً 50 لاکھ سے زائد فلسطینی جو ہے ایک مہاجر کی شکل میں دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر بسے ہوئے ہیں۔ پھر اس سلسلے میں یہ بات بھی دیکھنی چاہیے کہ آج جب بھی یہ بات آتی ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، تو یہ 1948 میں بھی جب یہ زمین تقسیم کی گئی تھی فلسطینی اور آپ کے اسرائیل کے درمیان میں، تو 55% اسرائیل کو دیا گیا تھا اور 45% فلسطینیوں کو دیا گیا تھا۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ فلسطینی غزہ میں 15 لاکھ فلسطینی غزہ کے اندر محصور کر دیے گئے ہیں، جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ غزہ کو چاروں طرف سے گھیر دیا گیا ہے، وہ عالمی طور پہ کسی سے رابطہ قائم نہیں کرتا ہے، بلکہ ایک طرح کی جیل ہے جس کے اندر وہ محصور کرتی ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے ویسٹ بینک کے اندر فلسطین کے لوگ موجود ہیں، ان دونوں کے درمیان بھی کوئی رابطے کی شکل نہیں ہے۔ اگر دونوں سے ملاقات کرنا ہو تو اسرائیل سے انہیں پرمیشن لینی پڑتی ہے وہ جانے کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خود ویسٹ بینک کے اندر صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل نے جبری طور پہ وہاں پہ اپنے سیٹلمنٹ قائم کر لیے، یہاں سے ان کو بے دخل کر کے سیٹلمنٹ قائم کیے جا رہے ہیں، اور ان کے درمیان ایک وال کھڑی کر دی جا رہی ہے تاکہ دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ اور یہ پوری کارروائی جو ہو رہی ہے اسرائیلی حکومت کے تعاون سے ہو رہی ہے، اس کی سرپرستی میں۔ اب صورتحال یہ کہ جو فلسطینی اسرائیل کے اندر رہ رہے ہیں، یروشلم میں رہ رہے ہیں، ایسٹ یروشلم میں رہ رہے ہیں، اس کے اندر سے بھی انہیں کھدیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کچھ شیخ جرہ میں پچھلے چند دنوں میں ہوا ہے وہ ہمارے سامنے۔ ایک بات اور بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ یروشلم کو عالمی طور پر بھی یونائٹڈ نیشن کے انڈر میں رکھا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ خطہ جو ہے
یہ یہاں پر بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کے اوقاف کے تئیں ہوگی، اور یہاں مسلمان نماز پڑھیں گے، اور یہاں اس خطے کو جو ہے اسرائیل کا کوئی اس میں کنٹریبیوشن نہیں ہوگا، اس میں کوئی کنٹرول نہیں ہوگا۔ لیکن جس طرح سے اسرائیل نے وہاں پہ اپنا تسلط مسلط کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ 2018 میں پہلی بار، یعنی جب اسرائیل نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنا ہیڈ کوارٹر یا اپنا کیپٹل جو ہے تل ابیب سے اٹھا کر یروشلم میں قائم کرے گا، تو اس موقع پر سب سے پہلے امریکہ کے صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ وہ اپنی ایمبیسی جو ہے وہاں پہ منتقل کرے۔ تو یہ میرے خیال سے انٹرنیشنل ٹریٹی میں اور انٹرنیشنل معاہدوں میں جو بات کہی گئی تھی اس کی صریح خلاف ورزی ہے، چاہے اسرائیل کے ذریعے سے کی جا رہی ہو یا امریکہ کے ذریعے سے کی جا رہی ہو۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں جو کچھ غزہ کے ہمارے جانباز لوگ، جن کا ذکر خود مولانا محترم سجاد نعمانی صاحب نے کیا ہے، انہوں نے پوری مسلم دنیا کو ایک پیغام دیا ہے کہ نہیں تھے لوگ جن کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، ان کے پاس صرف جذبہ ہے، جذبہ شہادت ہے، جو موت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچئے تو صحیح، ایک طرف ٹینک ہے، ایک طرف میزائل شکن توپیں ہیں، ایک طرف جدید ہتھیار ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے، شیرخوار بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، 10 سال کے، 12 سال کے، 15 سال کے بچے ہاتھ میں پتھر لے کر ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ پکڑے جا رہے ہیں، گرفتار ہو رہے ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ان پہ جبر کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے، ان کو گرفتار کر لیا جا رہا ہے، لیکن ان پر کوئی خوف تاری نہیں۔ یہ یعنی موت سے ایسا بے خوف ہو جانا، شہادت کی آرزو لے کے میدان میں کھڑا ہو جانا، یا تو ہم جیتیں گے یا ہم مریں گے، تو دونوں حالت میں ہماری فتح ہے۔ یہ جذبہ آج، جو جذبہ ہم نے قرن اولیٰ کے اندر صحابہ کرام کے اندر دیکھا تھا، تو بڑے بڑے طاقتور اپنے مقابلے کے حریف کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے تھے، اس خوف سے بے نیاز ہو کر کہ جو ہونا ہوگا، چاہے ہم یعنی فتح ہو جائے گی تو بھی ہماری کامیابی ہے، اور اگر ہم اس راہ میں کامیاب ہو گئے، مارے گئے، تب بھی ہماری شہادت کا درجہ مل جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے جو آج ہمیں فلسطین کے اندر نظر آتی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پوری دنیا کو یہ جو کچھ زیادتیاں ہو رہی ہے، حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جس کا مشاہدہ بڑی بڑی طاقتیں کر رہی ہیں، خود یو این او کر رہی ہے۔ یو این او کے تقریباً 135 سے 136 ریزولوشنز ہیں جس کو اسرائیل نے اٹھا کے پھینک دیا ہے، اس پہ کبھی عمل نہیں ہوا ہے۔ آج وقت آ گیا ہے کہ اس بے ایمانی کو، اس زیادتی کو، حقوق انسانی کی شدید ترین خلاف ورزیوں کو، اس جینوسائیڈ کو جو اس وقت میں فلسطین میں جاری ہے، جس طرح سے نسل کشی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے تمام لوگ میدان میں آئے، تمام طاقتیں میدان میں ہیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج عرب دنیا جو ہے وہ مجرمانہ طور پہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ آج عرب دنیا ہی کی خاموشی ہے جس سے حوصلہ پا کر اسرائیلی سب تک آگے بڑھ گیا ہے کہ وہ یعنی غزہ کے اوپر میں اس وحشیانہ انداز کی بمبارڈمنٹ کر رہا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عالمی سطح پر جو مسلم دنیا ہے، مسلم ممالک ہے، ان سے اپیل کریں، گزارش کریں، نہیں مطالبہ کریں کہ بہرحال ان کو آگے بڑھنا چاہیے، ان کو آگے آنا چاہیے، اور صرف ریزولوشن منظور کرنے کے تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یو این او میں اور ان کے جو سفارتی تعلقات ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ میں، اس میں اپنا ایک دباؤ بنانا چاہیے کہ وہ اسرائیل کی ان زیادتیوں کو ختم کریں، اسرائیل کو واپس اپنی پوزیشن میں بھیجیں، اور فوری طور پر وہاں پہ 2 اسٹیٹ کا سولوشن جو پیش کیا جا رہا ہے ایک لمبے عرصے سے لیکن اس پہ عمل نہیں ہو پایا ہے، اس پہ بروکار لایا جائے، اور جو فلسطینی وہاں موجود ہیں ان کو جس طرح سے محصور کر دیا گیا، جن کو قید خانے کے اندر بند کر دیا گیا ہے، ان کو آزاد کریں، اور ان کو ایک آزادانہ فلسطینی ریاست کی شکل دی جائے۔
پھر اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں خود ہمارے ملک کا جو رویہ تبدیل ہوا ہے، جیسا کہ ابھی فواد شاہین صاحب نے وہ تفصیل سے بتایا کہ گاندھی جی کا کیا موقف تھا، اس کے بعد اس کے بعد ہماری آنے والی حکومتوں کا کیا موقف تھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ 1992 میں پہلی بار، یعنی 1992 تک ہم نے اسرائیل کو اپنا سفارتخانہ اس ملک میں قائم کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن 1992 میں جب نرسمہا راؤ اس ملک کے وزیر اعظم بنے، انہوں نے یہ سفارتخانہ قائم کرنے کا موقع دیا، اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم ہوئے، جو سفارتی تعلقات 1952 میں نرسمہا راؤ کے دور میں قائم ہوئے تھے، بعد میں واجپئی کے دور پہ، اور اس کے بعد اب نریندر مودی صاحب کے دور میں وہ اسٹریٹجک تعلقات میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ اسرائیل ہندوستان کا ایک بہت ہی گہرا دوست بن گیا ہے، یہاں تک کہ ہم اپنے سیکورٹی کے معاملات، اپنے فوجی معاملات جو ہے اسرائیل کے ساتھ کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسرائیل کسی کا ہمنامہ اور کسی کا دوست نہیں ہوتا ہے، امریکہ کے ساتھ بھی اس کا رویہ ایسا ہی ہے، اور خود اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ایک طرح سے ہمارے ساتھ پینگے بڑھا رہا ہے، ہمارے ساتھ دوستی کر رہا ہے، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسرائیل کے عزائم اور اس کے ارادے جو ہے وہ ایک مکارانہ ریاست ہے، اس کے ارادے اور اس کے عزائم جو ہے وہ اس سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہم یہ باتیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسرائیل وہ واحد ٹیررسٹ ریاست ہے جس کے پارلیمنٹ کی پیشانی کے اوپر جو ہے یہ اس کا یہ عزم یا اس کا یہ مکارانہ منصوبہ درج ہے، وہ اسرائیلی ریاست کا قیام کہاں تک ہوگا، اس میں مدینے کی جو خطہ ہے اس کو بھی شامل کیا جائے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی ریاست جو جارحانہ طور پہ صرف اتنے خطے کو نہیں ہے بلکہ اتنی بڑی خطے کو اپنے قبضے میں، اپنے تصرف میں لینا چاہتی ہے، وہ وہاں سامنے ہے۔ مسلم ممالک کے رویے میں تبدیلی آنی چاہیے۔ مسلم ممالک میں خاص طور سے محسوس کرتا ہوں کہ عربوں نے تو ایک طرح سے ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کے آگے سپر ڈال دی ہے، اسرائیل کے ساتھ پینگیں بڑھائی جا رہی ہے، تجارتی تعلقات استوار کیے جا رہے ہیں، اور ابھی حال ہی میں جس طرح سے UAE نے اسرائیل کے ساتھ تجارتی معاہدات کیے ہیں، سفارت تعلقات قائم کیے ہیں، یہ انتہائی تشویشناک بات ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ میں جو ہے عرب ریاستیں جو ہے ڈر کے مارے، خوف کے مارے آواز دے رہا ہے۔ اور ابھی میرے پاس تھوڑے دیر پہلے یہ اطلاع ہے کہ امریکہ نے اپنے F-16 فائٹرز سعودی عرب کے اندر بھیج دیے ہیں تاکہ کسی بھی حالت کے اندر وہ اسرائیل کے حق میں اپنا کام انجام دے سکے۔ یہ انتہائی تشویشناک بات ہے کہ مسلم ممالک جو ہے فلسطین کے خلاف اور اسرائیل کی حمایت کے لیے اپنی سرزمین کو دے رہے ہیں، یہ انتہائی ہائیلی کنڈیمیبل ہے، انتہائی قابل مذمت ہے کہ اس کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف عرب لیگ کو، OIC کو اس موقع پر نہ صرف شدید الفاظ کے اندر اس کو اسرائیل کے اس ایکٹ کو کنڈیم کرنا چاہیے، بلکہ اپنے سفارتی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ پہ، یورپ پہ، UN پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ فوری طور پہ جنگ بند کروائے، اسرائیل کے جارحانہ عزائم کو روکے، مسجد الاقصی کی جو حرمت ہے، اس کا جو تقدس ہے، اس کو واپس ریسٹور کرے، مسلمانوں کو وہاں پہ آنے جانے کا جو ہے آزادی ملنی چاہیے، اور وہاں کرنے کی، یعنی عبادت کرنے کی اجازت ملنی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے فلسطینیوں کو، جو 50 لاکھ سے زائد فلسطینی دنیا کے مختلف ملکوں میں آباد ہیں، ان کو واپس زمین آنے کا موقع ملنا چاہیے، وہاں پہ سرے دست دو فلسطین ریاست اس طرح قائم ہونی چاہیے کہ دونوں کے ساتھ انصاف ہو سکے۔ تیسری بات مجھے یہ کہنا ہے کہ اس سلسلے میں ہندوستان کے موقف کو بھی تبدیل ہونا چاہیے۔ ہندوستان صرف لپ سروس کرتا ہے، صرف زبانی جمع خرچ کرتا ہے، صرف کاغذ کے اوپر میں ہمدردی شو کرتا ہے فلسطینیوں کے ساتھ میں، لیکن وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل کے ان ظالمانہ اقدام کے خلاف میں حکومت ہند کو ایک کنڈمنیشن پاس کرنا چاہیے، اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور اپنے سفارتی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہاں سے اپنی فوجوں کو ہٹائے اور وہ جارحانہ کارروائی کو بند کرے، اور بیت المقدس میں جس طرح کا اس کا رویہ ہے مسجد الاقصی کے سلسلے میں، اس رویے سے وہ باز آئے، پیچھے ہٹے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم خود، عیسائیوں ہے یا تحریک اسلامی ہے یا جس سے مسلمانوں کی جتنی تنظیمیں ادارے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں یہاں کے غیر مسلم بھائیوں سے بات کرنی چاہیے۔ یہاں غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد، جیسا کہ ابھی ہمارے فواد شاہین صاحب بتا رہے ہیں کہ بہت سارے غیر مسلموں کو کنفیوز کیا گیا ہے، وہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے
اپنی کھوئی ہوئی زمین کو واپس دیا ہے. یہ پوری غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر بھی ہماری ضرورت اس بات کی ہونی چاہیے کہ فلسطینیوں کی حمایت کے اندر یہاں کے عوام کو استوار کرنے کے لیے ہم کوشش کریں, ان تک پہنچیں. اور ایک بڑا پلیٹ فارم بننا چاہیے جس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کی بھی, یہاں غیر مسلموں میں بھی اچھے خاصے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ ظلم ہو رہا ہے, اور اسرائیل کے اس ظالمانہ کارروائیوں کی بھی وہ غلط سمجھتے ہیں. ایسے لوگوں کو ساتھ ملا کر اگر ہم ایک بڑا انڈو فلسطینین فورم بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے تو وہ وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس نکبہ ڈے کے موقع پر یہ جو کوشش تھی عیسائیوں کی جانب سے بہت ہی اچھی کوشش تھی. بہرحال یہ کوشش کا دائرہ وسیع ہونا چاہیے, ہمیں اس میں غیر مسلموں کو شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ جو فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ زندگی ہو رہی ہے اس میں ایک بڑا پلیٹ فارم تیار ہو سکے, یہاں کی ایک رائے عامہ ہموار کی جا سکے, اور یہاں جو میڈیا غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس غلط فہمی کو ہم رفع کریں. میں آپ حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی بات رکھنے کا موقع دیا. شکریہ, جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. ہم مشکور ہیں آپ کے, کیا قاسم رسول الیاس صاحب کے